खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। क्या मुझे मरना ही है हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 13वां बाब, 1 से 9वीं, 15वीं से 17वीं, 19वीं से 30वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। बाबल में योयाकीम नाम एक आदमी रहता था जिसने सोसन बिनते हल्किया नाम एक औरत से ब्याह किया था। वो नहायत खूबसूरत और खुदा तरस थी क्योंकि उसके माँ बाप दोनों सादिक थे और उन्होंने अपनी बेटी को मूसा की शरीयत के मुताबिक तालीम और तरबियत दी थी। और योयाकीम बड़ा दौलतमंद था और उसके घर के पास उसका एक बाग था, और चूंकि वो सब में मोअज़्ज़ज़ था इसलिए यहूदी उसके यहाँ फराहम हुआ करते थे। उस साल लोगों में से 2 बुज़ुर्ग मर्द काजी मुकर्रर हुए। ये उनमें से थे जिनकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि बाबल में उन बुजुर्ग काजियों से बदी निकली जो कौम के हाकिम समझे जाते थे। ये दोनों योयाकीम के घर में आया करते थे जहां तमाम नालिशी उनके पास आते थे। दोपहर के वक्त जब लोग चले जाते तो सोसन अपने खावंद के बाग में जाकर चहलकदमी किया करती, और वो दोनों बुजुर्ग हर रोज़ देखते थे कि वो वहाँ कैसे जाती और टहलती है। तो वो उसकी हवस में शेफ्ता हो गए और उन्होंने अपनी अकल को शरारत के हवाले कर दिया और अपनी आंखें फेर लीं, ऐसा ना हो कि आसमान की तरफ देखें और आदिल कज़ाओं को याद रखें। जब वो मौका के दिन की ताड़ में थे तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो अपने रोज़ाना दस्तूर के मुताबिक 2 लौंडियों को साथ लेकर बाग में गई, और चूंकि वो वक्त गर्मी का था इसलिए उसने चाहा कि बाग में गुस्ल करे। इन दोनों बुजुर्गों के सिवा वहाँ कोई ना था और ये छुप कर उसे देख रहे थे। तो उसने लौंडियों से कहा कि तेल और इतर लाओ और बाग का फाटक बंद कर दो ताकि मैं गुस्ल कर लूँ। जब लौंडियाँ बाहर चली गईं तो दोनों बुजुर्ग उठकर उसकी तरफ दौड़े और कहा कि देख, बाग का फाटक बंद है और हमें कोई नहीं देखता। हम तेरे इश्क में शेफ्ता हैं, बस हमारी बात मान और हमें खुश कर दे, वरना हम तेरे खिलाफ गवाही देंगे कि एक नौजवान तेरे साथ था और इसीलिए तूने लौंडियों को अपने पास से भेज दिया था। तब सोसन ने आह खींची और कहा कि हर एक तरफ से मेरे लिए मुश्किल अमर है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं तो ये मेरे लिए मौत है, और अगर ना करूं तो तुम्हारे हाथ से ना बचूंगी। लेकिन मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं ये ना करूं और तुम्हारे हाथ में पड़ूं, बनिस्बत इसके कि मैं खुदावंद के सामने गुनाह करूं। इस पर सोसन ने बुलंद आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर बुजुर्ग भी उसके मुकाबले में चिल्लाने लगे, और उनमें से एक ने दौड़कर बाग का फाटक खोल दिया। जब घर के चाकरों ने बाग में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर चोर दरवाजे में से अंदर आ गए ताकि देखें कि उसे क्या हुआ है। और जब बुजुर्गों ने अपनी बातें सुनाईं तो नौकर नहायत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि सोसन की बाबत ऐसी बात कभी हरगिज ना कही गई थी। दूसरे दिन जब लोग उसके खावंद योयाकीम के पास फराहम हुए तो दोनों बुजुर्ग भी दिल में सोसन को हलाक करने की बदनीयत करके आए, और उन्होंने लोगों के सामने कहा कि सोसन बिनते हिल्किया को, जो योयाकीम की बीवी है, बुला भेजो। तो उन्होंने भेज दिया, और वो अपने माँ बाप और बच्चों और तमाम रिश्तेदारों समेत आई। उसके रिश्तेदार और उसके सब जान पहचान रो रहे थे। तब दोनों बुजुर्गों ने लोगों के दरमियान खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखे, और उसने रोते हुए नज़र आसमान की तरफ उठाई,
کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ تب بزرگوں نے کہا کہ ہم باغ میں اکیلے پھرتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں، اور اس نے باغ کا پھاٹک بند کروا دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی۔ پس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور انہیں وصل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اسے پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زور آور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اسے ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا، لیکن اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کے بغیر ہی اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھا دیکھا؟ اس نے کہا کہ مستگی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ دیکھ، خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اسے ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل ہے نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھا پایا؟ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرہ مارنے لگا، اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ دونوں بزرگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا
جو وہ بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا دن ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اس کا 8واں باب، پہلی 11 آیات۔ تب یسوع کوہ زیتون کو گیا، اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا، اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسیوں کو سنگسار کریں، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا، اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا کہ اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔